अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्से-जार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अदतुबा सिमाब और मैं आज आपके लिए लाई हूं नावल खुमार चनून कलम मिनाल महल की एपिसोड नंबर 57। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन, ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। जी गाइस, तो कल हमने पढ़ा था नशवा और अहान की नोकझोंक को, और क्या ये नशवा और अहान की लव स्टोरी यानी इनकी मोहब्बत आगे तक बढ़ पाएगी कि नहीं, इन दोनों को एक दूसरे का साथ नसीब होगा कि नहीं, ये जानने के लिए चलते हैं नावल की तरफ। माहा के बाद फारिया लड़कियों के हमरा सहज सहज कर कदम उठाती हाल में आई। कामदार दार दुपट्टे की पीछे छुपा उसका हसीन चेहरा देखने की शिद्दत से दिल ने ख्वाहिश की थी। वो लड़की इस पर सहर फूंक रही थी और हशाम लिशारी कैद होता चला गया। उसका उठता एक एक कदम हशाम के दिल पर पड़ रहा था। वह शहर में झकरा कदम ब कदम चलता उसके करीब तक चला आया। उसके करीब आने पर सारी लड़कियां साइड पर हो गई। फाड़िया ने झुका सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जो आंखों में मोहब्बत का जहां लिए उस पर नजरें टिकाए खड़ा था। फाड़िया के कदम लड़खड़ाए थे जब हशाम ने अपने मजबूत गिरफ्त में उसे कैद करके गिरने से बचाया था। एकदम बुरा हाल ताड़ियों और शोर से गूंजा उठा। फाड़िया ने होश में आते उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, जो मजीद गिरफ्त मजबूत कर गया। फाड़िया दिल मिला कर रह गई। वो कैसे इतने नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही चीज़ फाड़िया के तन बदन में आग लगा रही थी। वो हरगिज़ उसे माफ़ नहीं करना चाहती थी। हशाम ने दुपट्टे के ऊपर से ही उसके माथे पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा, तो फाड़िया के हरकत करते हाथ थमे थे। हशाम जानता था कि उससे नाराज़ है, वो इतनी जल्दी से हरगिज़ माफ़ नहीं करेगी। मगर कल जब उसकी हसरत बड़ी नसरें माह और सारम पर टिकी थी, जाने क्यों हशाम को उसकी आंखें उदास लगी थी। वो सबके सामने से ये मान देना चाहता था कि वो हशाम लशारी की ज़िंदगी में इतनी अहम है, मगर वो ये भी जानता था कि वो इतनी जल्दी उस पर हरगिज़ यकीन नहीं करेगी। रिलैक्स मेरी जान। उसकी आंसू भरी आंखों को देखता उसे पुरसकून करने लगा। खैर आफियत से तकरीब का इख्तिताम हुआ। माहा फारिस साहब के गले लगकर खूब रोई। उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। उसे देखकर फारिया की भी हिचकियाँ बन गई। माहा को अपने बाप के साथियों लिपट कर रोता देख उसे अपनी कमाईगी का शिद्दत से एहसास हुआ। काश उसका भी बाप जिंदा होता, जिसके शोहर से उसको खुश रखने के वादे वईद करता। उसकी आंखों में हसद कहीं ना था, बस हसरत थी। हशाम उसके नज़दीक खड़ा उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त करता वो उसे अपने साथ का यकीन दिला रहा था। इस वक्त फारिया को अपना भी होश ना था। उसने हशाम की गिरफ्त पर कोई रद्द-ए-अमल ना दिया, बल्कि खामोशी में कार में बैठ गई। हशाम दूसरी तरफ से आता कार में सवार हो गया। उसकी हिचकियाँ वक्फे वक्फे से कार में गूंज रही थी, जो हशाम के दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। अब तो वो उस लड़की का एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जाके उसका यूँ रोना। फारिया मेरी जान, प्लीज़ रोना बंद करो, मैं हूँ ना अपनी ज़िंदगी के लिए। वो उसकी हिचकियाँ बढ़ते वजूद को खुद में समेट गया। फारिया ने एहतजाज करते दूर जाना चाहा, मगर वो मज़ीद गिरफ्त मजबूत कर गया। वो मुसलसल उसके सीने पर अपना हाथ मार रही थी। उसका झटपटाना बंद हो गया था। कुछ देर बाद वो अपना वजूद ढीला छोड़ गई। हशाम मुसलसल उसकी पीठ से हिलाता उसे पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार उसका माथा चूमता अपने साथ का एहसास दिला रहा था। जब वो खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद ना करवा पाई तो आंखें मौत गई। उसके पुरसकून होने पर हशाम भी सुकून में आया था। आखिरकार थका देने वाले सफ़र के बाद वो लोग हवेली वापस पहुंच चुके थे। सबके थकन के ख्याल से माहा और फारिया को जल्द ही रूम में पहुंचा दिया गया। माहा कल रात भी कितना भी वक्त सारिम के साथ जागती रही थी, और सुबह भी नशवा ने उसे जल्दी उठा दिया था। अब उसके हिसाब पूरी तरह थकन का शिकार थे। नींद से खुद ब खुद आंखें बंद हो रही थी। वो सारिम का इंतज़ार करती करती बेड ग्राउंड से टेक लगाती आंखें मौत गई। उसे एहसास भी ना हुआ और वो रफ्ता रफ्ता गहरी नींद में गुम होती चली गई। 2 घंटों बाद वो कसन और दोस्तों के नरगिस से जान छुड़ाता कमरे में आया था। एक नज़र बिस्तर पर डाली थी, जहाँ माहा महज इस्तराहत थी। वह दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर भी ज़रा सा भी ना हिली। सारिम ने शेरवानी उतार कर सोफे पर फेंकी। इस वक्त वो शेरवानी के नीचे पहने कुर्ते में मलबूस था। वो कदम ब कदम चलता उसके नज़दीक आया। चेहरे से घूंघट हटा दिया गया था।
کوئی اس وقت سارم لاشاری سے پوچھتا کہ دنیا کا حسین منظر کیا ہے تو وہ آنکھیں بند کرتے اپنے سامنے موجود اس ہستی کی طرف اشارہ کر دیتا۔ وہ گہری نیند میں گم تھی، اس کا سر ایک طرف ڈلکا ہوا تھا۔ سارم نے سب سے پہلے اسے سیدھا کر کے لٹایا تھا، پھر اس کے ماتھے پر استحقاق سے جھکتا شدت پر لمس سے اڑ گیا۔ وہ ہلی تک نہیں۔ سارم نے اس کی گہری نیند کو رشک سے دیکھا تھا۔ ہونٹوں کو چھوتا وہ نتھ کا موتی اس کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ سارم نے اس موتی کو ہلکا سا لبوں سے چھوا تھا، پھر اس کی بے آرامی کے خیال سے جولری اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ لبوں پر لگی ریڈ لپسٹک کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ وہ لڑکی مکمل خوبصورتی کا پیکر تھی۔ اس نے محبت سے جھکتے اس کے چہرے پر سجن رنگوں کو سمیٹا تھا۔ اس کی شدتوں پر وہ بے آرام ہوتی کروٹ بدل گئی۔ سارم ایک حسرت بھری نظر اس کے وجود پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی، یہ اچھا نہیں کیا تم نے۔ کتنے وقت سے اس حسین پل کا انتظار کیا تھا۔ وہ اس کے لاتعلق وجود سے مخاطب ہوتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ الماری سے نائٹ ڈریس نکالتا واش روم میں بند ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا باہر آیا، روم کی لائٹ بند کرتا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ یہ احساس ہی اشکن تھا کہ وہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ اس کی زندگی میں لکھی جا چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر جھکتا اس کی بند آنکھوں کو چومتا خود میں قید کر گیا۔ ڈیئر لسنر، آپ لوگ مجھے میرے چینل پہ بہت اچھا سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ناول کو جو پیار دے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ آگے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی چلیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی شکایت یا کوئی بھی رائے آپ اپنے حوالے سے ہمارے ناول کو دینا چاہتے ہیں تو لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے، ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ شکریہ۔ چلے دوبارہ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ اس کے سینے سے لگی نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ حشام نے اس کے خیال سے اسے گود میں اٹھایا اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ گاؤں کی عورتیں اپنے سردار کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک پل انہیں اس کی گرفت میں قید اس وجود پر رشک آیا تھا۔ وہ اسے لیے آگے بڑھ رہا تھا جب فاریہ نے مندی مندی آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھنا چاہا۔ یکدم ہی اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ اتنے لوگوں میں وہ حشام کی اس بے باکی پر شرم سے کر کر رہ گئی۔ حشام، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے نیچے اتاریے، میں خود چل سکتی ہوں۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا سب ہنس رہے ہیں؟ وہ دانت پیستی سب کی موجودگی کے خیال سے بولی، مگر وہ کان لپیٹتا اس کو مزید قریب کیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کمرے میں لا کر اسے بستر پر اتارا تھا۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو میری بڑی فکر ہے، یا لوگوں پر اپنی اچھائی کے داغ بنٹھانا چاہتے ہیں، یہ ثابت کر کے کہ یہ ایک یتیم لڑکی کو اپنا کر آپ نے کتنا احسان کیا اس پر؟ وہ یکدم اس کے ہاتھ جھٹک کر چلائی۔ فاریہ، ایسا کچھ نہیں ہے یار۔ وہ بے بسی سے اس کا شعلہ جوالا بنا روپ دیکھ کر بولا، ایسا ہی ہے، اور میں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ چکی ہوں۔ بار بار لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے سے ہمارے رشتے کی حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ یقین جانیے، آپ بہت اچھا دکھاوا کر لیتے ہیں۔ مجال ہے کوئی جان پائے آپ کی فطرت کیا ہے؟ وہ بولتے بولتے ہاں سے گئی تھی۔ حشام اس کے بفرے روپ کو دیکھتے سن کھڑا رہ گیا۔ چلے جائیے یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ بستر پر لیٹے شدتوں سے رونے لگی۔ حشام بے بس سا کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کمرے میں پھیلی روشنی کے باعث اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے سے لگے وال کلاک کو دیکھا، جہاں تقریباً 12 بجنے والے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی، یعنی وہ اتنی دیر سوتی رہی؟ اس نے اٹھنا چاہا تو خود کو کسی کے محصور میں قید پایا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو سارم اسے گرفت میں لیے سو رہا تھا۔ اس کی سانسیں ماہا کی گردن جلسا رہی تھی۔ ماہا نے اسے خود سے دور کرنا چاہا مگر اس کے مزید نزدیک ہو گیا۔ ماہا سانسیں تک روک گئی۔ رات کو اس کے انتظار کرتی کرتی جانے کب سو گئی؟ اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ رات کے کس پہر آیا تھا۔ سارم، پیچھے ہٹیں، وہ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتی ہوئی بولی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ سارم نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ بالکل بھی نہیں۔ رات اچھے سے تم میرے ارمانوں پر بالٹی بڑھ بڑھ کر پانی پھیر چکی ہو، مگر میں تمہیں اپنی صبح ہرگز برباد نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ساتھ لگاتا ہوا بولا، آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ آپ کو ہی شوق چڑھا تھا مہندی والی رات میں اسے گپے ہانکنے کا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ سارم نے اس کی گری آنکھوں کو چوما تھا۔ ماہا کی نظریں جھکتی چلی گئی۔ ہاں تو ساری غلطی تمہاری ہے۔
پتہ نہیں کون سا منتر بھوکا ہے مجھ پر جو ہر پل تمہارے ساتھ پاس رہنے کا دل کرتا ہے۔ وہ مخمور سی آواز میں بولا۔ ماہو سے ٹھیک سے گور بھی نہ سکی۔ سالم 12 بج گئے ہیں، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے، وہ جھکی پلکوں سے بولی۔ ہرگز نہیں، وہ ضدی انداز میں بولا۔ وہ مزید کچھ کہتا جب باہر سے دروازہ بجا کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ ماہا نے اس کے تاثرات دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ اس نے ایک گولی دروازے پر دوسری ماہا پر ڈالی۔ ماہا نے فوراً اپنی ہنسی ضبط کی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے، وہ اس کی ہنسی کو دیکھ مصنوعی خوفی سے بولا۔ ماہا کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ سالم نے محبت سے اس کا یہ روپ دیکھا۔ اس کی مسکراہٹوں کو وہ خود میں قید کرتا چلا گیا۔ آج رات کوئی بخشش نہیں ملے گی، سارے فاصلے سمیٹ لوں گا۔ اس کی کان کو لو کو چومتا اس کے نزدیک سے اٹھتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ماہا کا چہرہ گلاب کی مانند کھلتا چلا گیا۔ ولیمے کی تقریب کے لیے ماہا پستہ کلر کی میکسی میں ملبوس تھی، وہی دوسری طرف فاریہ پیچ کلر کی میکسی میں ملبوس تھی۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ فاریہ کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ڈھونڈنے سے بھی نہ مل رہی تھی، وہی دوسری طرف ماہا کے چہرے پر اطمینان تھا۔ جب جب وہ سالم کی بے قراریوں کو سوچتی خود بخود شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھلتی چلی جاتی۔ ولیمے کا انتظام بھی بارات کی طرح شاندار تھا۔ ماہا اور فاریہ تیار تھی۔ ان کی گاڑی پارلر سے نکلتی ہال کے سامنے رکی، جہاں ہشام اور سالم انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی رکنے پر سالم فوراً اس کی جانب بڑھا۔ اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس نے اسے اترنے میں مدد کی۔ چہرے پر پڑے ہلکے سے گھونگھٹ کو الٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مبہوت کھڑا رہ گیا۔ ماہا اس کے انداز پر مسکرا کر رہ گئی۔ سالم میں جھکتے ہوئے اس کا ماتھا شدت سے چوما تھا۔ یاد ہے نا میری صبح والی بات؟ وہ اس کے نزدیک جھکتے راستاری سے بولا۔ ماہا نے پلکوں کے ساتھ ساتھ چہرہ تک جھکا لیا تھا۔ چہرے پر ڈھیر سارے رنگ کھلتے چلے گئے۔ سالم دل پر ہاتھ رکھ کے رہ گیا۔ اس نے گہری سانس بھرتے اس کے چہرے کو واپس ٹکا تھا۔ اس کا دل گوارا ہی نہ کرتا تھا کوئی اور اسے یوں سجا سورا دیکھے۔ وہ اس کے بازو میں بازو ڈالتا اندر ہال کے جانب بڑھ گیا۔ فاریہ ابھی تک گاڑی میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی حسرت بڑی آنکھیں ان دونوں پر ٹکی تھی۔ وہ نظر لگ جانے کے ڈر سے فوراً نظریں چکا گئی۔ ہشام گہری سانس بھرتا اس کی طرف بڑھا۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ جب جب وہ سب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے جھٹک دیتی اور پھر خود ہی دوسروں کو یوں دیکھ کر اداس ہوتی تھی۔ ہشام نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ فاریہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور خود میکسی سنبھال کر کار سے نکل آئی۔ فاریہ، مجھے ایک موقع تو دو، یقین مانو سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر اپنے خالی ہاتھ کی مٹھی بناتا نیچے کر گیا۔ جانے کتنے موقع آپ کی زندگی میں آئے اور چلے گئے، تب تو آپ نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پہلے تو میں آپ کی محض پسند تھی، اب آپ کو راتوں رات ایسی کون سی طوفانی محبت ہو گئی مجھ سے جو یوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ چھوڑ دیں میرے حال پر جیسے پہلے چھوڑ رکھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ذرا سختی سے بولی۔ وہ مزید کچھ کہتا جب فائزہ بیگم کی موجودگی پر سختی سے لب بھینچ گیا۔ تم دونوں ابھی تک یہیں کھڑے ہو، چلو اندر۔ سالم اور ماہا کب نے اندر چلے گئے۔ ان کو وہی ٹھہرا دیکھ کر ان کے نزدیک چلی آئی۔ وہ ہشام سے سخت ناراض تھی۔ وہ کافی دنوں سے اس سے مخاطب تک نہیں ہو رہی تھی، مگر شادی کی وجہ مہمانوں کے خیال سے وہ ضرورت کی بنا پر اس سے تھوڑا بہت ہم کلام ہو رہی تھی۔ فائزہ بیگم کی بات پر وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ فائزہ نے پرسوچ نظروں سے دونوں کی پشت کو دیکھا تھا۔ جی دوستو، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے ولیمے کی تقریب کو ریڈ کر رہے تھے اور ماہا اور سالم جہاں تک بہت خوش نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہیں دوسری طرف ہشام اور فاریہ کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ لیکن ہشام بہت کوشش کر رہا ہے کہ وہ فاریہ کے دل سے بدظنی دور کر کے اسے منا پائے۔ تو کیا فاریہ ہشام کی محبت کو دیکھ کے مان جائے گی کہ نہیں، یہ دیکھنے کے لیے تو ہمیں کرنا پڑے گا ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال اور ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔